Assalamu alaikum my dear friends and viewers, how do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. My dear friends of class 9th and metric, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 9 और metric के भी lessons को आप लोगों के साथ share करूँगी. So I decided this topic, it's very interesting और मौका और माहौल के हिसाब से आजकल जो environment है, जो हमारा रबी अव्वल का सीज़न है वो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेलिब्रेटिंग रबीउल अव्वल बहुत ही रिलीजियसली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम सेलिब्रेट करते हैं इस मंथ को, बिकॉज वेरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मंथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई डिसाइडेड दिस टॉपिक के क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये. एंड आपको नो हाउ होना चाहिए हर मतलब अपने प्यारे नबी के बारे में और उनकी जो सीरत है उनके बारे में, और जो उनका लास्ट सेरेमनी ऑफ हॉली प्रॉफिट है वो यानी आखिरी खुतबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसके बारे में भी. सो आई डिसाइडेड दिस टॉपिक के मैंने ये सोचा कि इसी टॉपिक पे बात कर लें. द लास्ट सेरेमनी ऑफ होली प्रॉफिट का आखिरी खुतबा. और होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पैगंबर थे, मैसेज लाने वाले यानी पैगंबर. द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड फैमिली एंड कंपेनियन. हम उन पर जो है सलामती यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ना, पीस बी अपॉन हिम, आप पर कुर्बान, आप पे सारी जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके पूरे ख़ानदान पे हमारी जान हाजिर. वॉज बॉर्न इन 571 AD इन मक्का. कहाँ कब पैदा हुए थे? बॉर्न इन 571 AD इन मक्का. AD मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ ईसा. AD जो है एब्रीविएशन है आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद का ये वाक़या है. एट मक्का, मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरबिया. और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में. इन द नोबल फैमिली कुरैश फैमिली, इन द नोबल कुरैश फैमिली, और उनका ताल्लुक़ जो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुरैश की नोबल फैमिली से, एक आला ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था. द कुरैश यूज़ टू वर्शिप इडोल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. और जो कुरैश के लोग थे वो इबादत करते थे, बुतों की पूजा करते थे. एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, और वो बिलीव नहीं करते थे, उनको यकीन नहीं था कि एक खुदा है. उनका शुमार जो है वो काफिरों में होता था और वो बिलीव यकीन ही नहीं करते थे कि एक खुदा है. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन, आखिरी नबी है. आज द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड. और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का कहा, कुरैश के मक्कों को कहा कि नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड, अपने झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करो, ये तुम्हारे झूठे खुदा हैं. एंड ही टोल्ड देम दैट ही वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम. और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ प्रॉफिट अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ. एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो. एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड, और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सच्चा और अकेला है. सिर्फ उस खुदा की इबादत करो, झूठे खुदाओं को मानना छोड़ दो, उनसे इनकार करो. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम. बहुत सारे लोगों ने उसमें से रिफ्यूज़ किया, इनकार किया कि हम जो है वो नहीं मानते, यानी हम अपने जो झूठे खुदा हो उनकी ही इबादत करेंगे और हम आपका नहीं मानते, आप सच नहीं कह रहे. थ्रू दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स. वो जो थे ना वो इनकार ही करते थे, ये जो कुफ़ार मक्का थे ना वो इनकार करते थे कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे. एंड दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाउज़ुबिल्लाह वो उनके जो गॉड्स हैं उन्होंने जो झूठे खुदा बनाए हुए हैं उनके मुखालफत में है, मुखालफत कर रहे हैं. और उनके आबा व अजदाद के एंसेस्टर यानी जो उनके बाप दादा हैं उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं. ज़ाहिर है वो जो उनका बाप दादा का जो एक सिलसिला होता था ना वही चला आ रहा होता था कि अगर बाप दादा बुतों की पूजा करते थे तो उनकी औलादे भी बुतों की पूजा करते थे. तो उनका ये ख्याल था कुरैश के लोगों का कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह हमारे और हमारे जो आबा व अजदाद हैं उनके मुखालफत में है. दे अपोज्ड हिज न्यू फेथ, उन्होंने उनकी मुखालफत करी कि नहीं हम नहीं मानेंगे. सो
so much that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائیں، لیکن وہ جو ہے اپنے جھوٹے خداؤں پر ہی یقین رکھتے تھے اور وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے. اور ان کے جو بلیورس تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، مائگریٹ ٹو یثرب. یثرب جو ہے وہ یثرب کہا جاتا ہے انگلش میں، لیکن ایکچوئل میں مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیورس تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا، یثرب سٹی 320 کلومیٹر 200 مائلس نارتھ آف مکہ، انہوں نے مائگریٹ کر لیا، ہجرت کر لی. جب بہت زیادہ مخالفت بڑھ گئی اور مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بلیورس تھے، ماننے والے تھے، ان کو لے کر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا، یعنی یثرب کی طرف. پہلے مدینہ کا پرانا نام یثرب یعنی یثرب تھا. بٹ with time as many people started accepting his message. اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس میسج پر لبیک کہا، اینڈ کنورٹنگ ٹو اسلام، اور اسلام میں داخل ہوتے گئے. دا قریش بیکیم مور اگریسو. اب کیا ہوا، قریش کے لوگ بہت زیادہ ہی اگریسو ہو گئے، بہت شدت پسند ہو گئے، تشدد پہ آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، اینڈ اسٹارٹیڈ میکنگ اٹیمپٹس. اب کیا کیا انہوں نے کہ اٹیمپٹس کرنا شروع کر دیا. اگریسو ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی جو تبلیغ دیکھ کر رہے ہیں اس پر لبیک کہتے جا رہے ہیں، اور اسلام کے دائرے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، اٹیمپٹ آن ہز لائف، ان کی زندگیوں پہ ان پر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیا قریش کے لوگوں نے. ہینس وین دا پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم، انہوں نے کیا کیا، گاٹ پازیٹیو سگنلز فرام یثرب. یثرب کے لوگوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پازیٹیو سگنلز ملے، یعنی یثرب کے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت خوش تھے اور انہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا. accompanied by his faithful friend حضرت ابو بکر، اور ان کی جو کمپنی میں تھے، یعنی ان کے ساتھ جو شامل تھے، وہ حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ساتھ رہے. ان کے دوست جو تھے صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ان کی کمپنی میں ساتھ ساتھ مائگریٹڈ دیئر، وہاں پر ہجرت کی. آفٹر 8 days، 8 دن کے بعد، 8 دن کی جرنی، 8 days کی جو جرنی تھی، سفر تھا، he reached the آؤٹ اسٹرائک آف یثرب. پھر وہ کہاں پہنچے، یثرب کے باہر کی طرف کے علاقے میں نا پہنچے. تقریباً کتنے دن کی، آفٹر 8 days، 8 دن کے بعد، آن 28 جون 622 AD، یعنی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ 28 جون کو وہ وہاں پر یثرب کے باہر کے جو ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے یثرب میں، بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی. وہ ڈائریکٹلی اس شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ انڈائریکٹلی داخل ہوئے تھے. کیسے، ہی اسٹاپڈ ایٹ دا پلیس کالڈ قبا. اچھا، اب مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے، تعمیر ہوئی ہوئی ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ. اب پلیس سم مائلس فرام دا مین سٹی، جو مدینہ کی مین سٹی ہے اس سے وہ دور تھی وہ جگہ جسے قبا کا علاقہ کہتے ہیں. اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر، اور وہ جو ماسک بنی وہاں پر مسجد بنی، وہ مسجد قبا کے نام سے جانی جاتی ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس، آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانیاں نہیں تھیں، بہت مشکل سفر تھا یہ نا، یہ اتنا آسان، اتنا ایزی نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں. بہت سی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، اور کی. آن 2 جولائی 622 AD، دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، انٹرڈ دا سٹی. پھر 2 جولائی کو، یعنی 28 جون کے بعد سے جو انہوں نے مطلب وہاں پہ ٹھہراؤ کیا، اس کے بعد 2 جولائی کو وہ انٹر دا سٹی. دس ایونٹ از نون ایز ہجرا. اس ایونٹ کو، اس واقعے کو ہجرا کے نام سے جانا جاتا ہے. ہجرا کہلاتا ہے یہ. اینڈ
marks the beginning of the اسلامک کیلنڈر. اور پھر جب یہاں سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہجری سال سے اس کیلنڈر کا آغاز ہو گیا. یعنی ہم جو کیلنڈر یوز کرتے ہیں، جو مسلمان کیلنڈر یوز کرتے ہیں، محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمارا فرسٹ منتھ جو ہے محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور جو کرسچن ہیں وہ عیسوی کیلنڈر یوز کرتے ہیں، جیسے جنوری، فیبروری. دا ایونٹ از نون از دا ہجرا. وہ ایونٹ، یہ جو واقعہ ہے وہ ہجرا کے نام سے جانا جاتا ہے. یثرب واز سون رینیم مدینۃ النبی. ابھی مدینۃ النبی یعنی جو مدینہ کا، جو یثرب کا نام تھا وہ چینج ہو گیا اور رکھا گیا مدینۃ النبی. مدینۃ النبی کہا گیا، یعنی لٹرلی سٹی آف دا پروفٹ، یعنی نبی کا شہر. نبی کا شہر کے نام سے وہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ انہوں نے ہجرت کری تو یثرب کا نام جو ہے مدینۃ النبی ہو گیا. بٹ النبی واز سون ڈراپڈ. النبی ہٹا دیا گیا اینڈ اٹ نیم بیکیم مدینہ. پھر اس کا نام صرف مدینہ رہ گیا. النبی ہٹانے کے بعد، مدینۃ النبی ہٹانے کے بعد کیا مدینہ ہی رہ گیا، اور مدینہ کے نام سے آج تک ہم جانتے ہیں. میننگ دا سٹی، شہر. ٹھیک ہے. ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچے، ارائیول آف ہولی پروفٹ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارائیول ہوا، تشریف آوری ہوئی مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ میں. ان مدینہ دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس. اور اس شہر میں وہاں پر جو تھے 4 بڑے گروپس رہتے تھے. 4 بڑے کون تھے؟ 4 براڈ گروپس. 4 بڑے جو ہے وہ قبیلے یا کہنا چاہیے گروپس میں ڈیوائڈ تھا اس وقت نا. مدینہ میں 4 بڑے بڑے گروپس رہتے تھے. دیئر ور دا مسلمس. اور وہاں پہ کون کون تھے؟ مسلمس تھے، مسلمان تھے. اینڈ دی ادر انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ. سب سے پہلے تو وہ لوگ تھے وہاں پر جو مدینہ میں تھے. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کے بعد دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس. بڑے بڑے گروپس میں مشتمل تھا وہ مدینہ. اس وقت 4 گروپس میں شامل تھا. دیئر ور دا مسلمس، مسلمان تھے، انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ مسلمان. اینڈ دوز ہو ہیڈ امیگریٹڈ فرام مکہ. اور وہ لوگ شامل تھے جو امیگریٹڈ فرام مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ. اینڈ اس کے بعد دین دیئر ور دا ہپوکریٹس. وہاں پر ہپوکریٹس بھی تھے، یعنی وہ منافقین جو کہتے تو زبان سے تھے کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ ایکچوئل میں اندر سے ان کے اندر منافقت تھی، منافق تھے. دیٹ از دوز ہو امپریسڈ اسلام. بس دکھاوے کے مسلمان تھے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور. ان نیم اونلی، صرف نام کے مسلمان تھے کہنا چاہیے. بٹ ایکچولی ور اگینسٹ اٹ. مگر وہ مخالفت میں تھے، اندر سے ان کے اندر بڑی کھوٹ تھی اور وہ مخالفت کرتے تھے. بس باہر اوپر سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہپوکریٹس تھے، یعنی منافقین میں شامل تھے. ایڈیشنلی دیئر ور دا پیپل فرام اوس اینڈ خزرج. اس کے علاوہ اور کون لوگ تھے؟ فرام دی اوس اینڈ خزرج، ایک اور قبیلے کے لوگ تھے. اوس اور خزرج کے 2 الگ الگ قبیلے بھی تھے. ہو ور اسٹل پیگنس بٹ ور لائکلی ٹو ایکسیپٹ. اچھا، اسٹل پیگنس یعنی وہ کافر تھے، ابھی تک وہ کفار میں ہی شامل ہوتے تھے. بٹ ور لائکلی ٹو ایکسیپٹ اسلام. اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن فائنلی دیئر ور دا جیوز. اور اس کے علاوہ جیوز کون؟ یہودی. اب کتنے سارے گروپس ہو گئے نا جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے. ہو ور ہیوج ان نمبر اینڈ فارم این امپورٹنٹ کمیونٹی. اور وہ بھی ایک بڑی تعداد میں تھے. جو وہاں پر جیوز تھے، جو یہودی تھے، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے. اس طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھا آپ لوگوں نے ایک مدینہ کی سٹی میں کتنے سارے گروپس ہیں، اور ان کو پھر یونائٹ کرنا ایک بہت ہی عظیم کام ہے نا، کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملا کے رکھا اور کس طرح یونائٹ کیا. ان آرڈر ٹو انشور دیٹ آل دیز پیپل لیو پیسفلی. اور یہ یقین کرنا کہ اس طرح ہم
ایک سارے گروپس کو اتنے سارے گروپس کو مل کر رکھنا اور ہر ایک کے مذہب اور اس کو آزادی دینا کتنا ڈیفیکلٹ ورک تھا نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانش مندی تھی، ان کا جو پیغام تھا، میسیج تھا اسلام کا، اس نے سب کو یونائٹ کر کے رکھا اور ایک پیسفل ماحول میں یہ سارے جو ہیں لوگ رہنے لگے وتھ ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیسفلی رہنے لگے. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوائٹیڈ دا لیڈنگ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سب کی جو لیڈرشپ تھی، جو اوپر بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو، پرسنالٹیز کو آف دی کمیونٹیز کے لوگوں کو بلایا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب آپ کے ایک قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں، جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا ٹو ڈسکس دس میٹر. اور اس میٹر کو ڈسکس کیا کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور کس طرح مل جل کر بغیر لڑے ساتھ رہنا ہے. ہی وانٹیڈ دا ڈفرینٹ گروپس ٹو ریچ اے فارمل اگریمنٹ. اب کیا ہے کہ کمیونٹیز کو بلا کے ایک گروپ ٹو ریچ اے فارمل اگریمنٹ، ایک ایسا اگریمنٹ تیار کریں جس کی بنیاد پہ سارے لوگ مل کر جو ہے نا ہارمونی سے رہ سکیں، یعنی باہمی ہم آہنگی ہو ان کے درمیان جو ہے محبت ہو، اور وہ پیار محبت سے ایک ساتھ زندگی گزار سکیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو. تو ایسا ایگریمنٹ تیار کیا جائے جس کے تحت سارے ہی لوگ جو ہے وہ مل جل کر رہ سکیں among the communities and for the security of the city of مدینہ. obviously ظاہر ہے جب اگریمنٹ تیار ہو جاتا ہے اور اس پہ سب اگری ہو جاتے ہیں تو وہاں امن و سکون بھی ہو جاتا ہے، اور سب کو اس ایگریمنٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہی سکسیڈ ان ڈرائنگ اپ دا کانسٹیٹیوشن، اور اس سکسیڈیڈ ان ڈرائنگ، اور یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ جو لا اور قانون بنا، اس کے تحت جو ہے وہ مدینے میں جو قانون بنا کہ کس طرح رہنا ہے سارے گروپس کو، آلسو نون ایز دا چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ کے نام سے. چارٹر آف مدینہ مینس میثاق مدینہ کے نام سے یہ ایک ایگریمنٹ تیار کیا گیا. تھرو وچ اے کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ، اس کے یہ ایک قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ، یعنی سارے گروپس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والا ایسا معاہدہ تھا کہ واز ڈیولپنگ امنگ آل دا کمیونٹیز. سب کی بھلائی، سب کی بہتری ساری کمیونٹیز کے لیے اچھا تھا. لیونگ ان مدینہ، کہ ان کو مدینہ میں کس طرح رہنا ہے اور ایک دوسرے سے لڑے بغیر رہنا ہے. اٹ مینشن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا مسلمس اینڈ دا جیوز آف مدینہ، تاکہ وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، یا جو بھی قبیلے کے لوگ ہیں، وہ سب جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب مل جل کر مدینے میں رہ سکیں. ایک اگریمنٹ ہونے سے نا بہت سے فائدے ہوتے ہیں. گیو فریڈم آف ریلیجن، اور سب کو آزادی ہو، فریڈم کی. کس کی؟ ریلیجن، مذہبی آزادی ہو. اینڈ پروہیبٹیڈ اینی الائنسز ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، اور اس بات کی سختی سے پابندی تھی کہ کسی بھی آؤٹ سائڈ اینیمیز سے، دشمنوں سے کسی طرح کا بھی کوئی الائنس نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی ان سے دوستیاں نہیں رکھی جائیں گی. اٹ آلسو ڈکلیئرڈ دیٹ اینی ڈسپیوٹ، کسی بھی جھگڑے کی صورت میں، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ کسی بھی جھگڑے، کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں وڈ بی ریفرڈ ٹو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفر کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، ان تک وہ یہ مسئلہ پہنچایا جائے گا. یہ نہیں کہ آپس میں آپ ڈسکشن کر لیں گے اور طے کر لیں گے فار سیٹلمنٹ. اور طے پایا گیا کہ کس طرح ان کو اس طرح رہنا ہے اور کیسے مسئلوں کو سالو کرنا ہے. ان لیٹر ایئرس دا یونیفائڈ دا ڈفرینٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام. بہت سے عرب ممالک کے جو لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے عربی تھے، وہ کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجن ریفارمس، اور ان کے لیے بہت سے سوشل اینڈ ریلیجس ریفارمس تیار کی گئے، اصلاحات تیار کی گئیں کہ نئی جو اصلاحات ہوتی ہیں موقع کے مناسبت سے، ماحول کے مناسبت سے، اور ایڈمنسٹریٹو جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہاں پر ریفارمس کی گئیں، اصلاحات کی گئیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے فار دی ڈیولپمنٹ دیٹ فردر کنسولیڈیٹڈ دا اسلامک کمیونٹی ان مدینہ. اور بھی کیا کہ اس
اس اگریمنٹ کے تھرو جو ہے وہ ایک ایسی ریاست قائم کی گئی، ایسی جس میں کسی کے بھی زیادتی حق تلفی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سب کو جو ہے وہ برابر کا حصہ مل رہا تھا اور برابر کی شیئرنگ تھی، برابر کا ہر طرح کا ان کو آزادی تھی، فریڈم تھی۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا میرا یہ ٹاپک جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان مائی پارٹ 2 آئی ول کمپلیٹ اٹ انشاءاللہ، اور یہاں تک ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ میرا جو یہ ٹاپک تھا کیوں تھا، بیکاز ہم ربیع الاول کے سیزن میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے کس طرح سب کو، سارے ٹرائبس کو اور سارے گروپس کو ملا کے جوڑ کے رکھا اور کیسے کیا پیغام دیا۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو یو ول واچ کہ جو پارٹ 2 ہے اس کا، میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔